अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी गुलजार है। तो बहू या बेटी, दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? देखा जाए तो दोनों ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। उम्र के एक हिस्से तक बेटी काम आती है और बाकी बहू काम आती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बेटियों से ज़्यादा बहुएँ अपने घर की ज़िम्मेदारियों को सँभालने में मसरूफ़ हो जाती है और बिना बहू के तो समझिए कि घर में कोई रौनक ही नहीं होती। और ख़ानदान की जो एक तरह से जो नस्लों को बढ़ाने का जो सिलसिला है, वो एक बहू के हाथ में ही है। तो एक तरह से समझिए कि जो घर में एक अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी, जब वो अपने घर में होती है ना, सच में वो घर में रहमत ही बरसती है और एक रौनक, खुशी और सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है भई। जो बहू घर में आती है ना, तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें, खुशियाँ उससे पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसा कि हमारी बेटी किसी और के घर जाती है, वो बहू बन जाती है वहाँ पर जाकर, वहाँ पर भी उसका वही काम होता है जो हमारे घर में हमारी आई हुई बहू का काम होता है। तो यहाँ पर बेटी और बहू में कंपैरिज़न करना ही गलत है। तो आज का जो वीडियो है ना, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी और शायद मैंने कुछ ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मैंने अपने लिए कुछ कपड़े ख़रीदे हैं। तो जब मैंने ये कपड़े ख़रीदे और जब ये कपड़े आए हुए थे, जब इनकी मैं अनपैकिंग कर रही थी सारी चीज़ों की, तो मैं सोच रही थी कि यही चीज़ अगर मेरी सास होती इस दुनिया में, अल्लाह उनके साथ रहम वाला मामला फ़रमाए और अल्लाह उनके लिए सारी आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरी सास के होते हुए अगर मैंने इतनी शॉपिंग की होती तो क्या होता? तो ऑफ़ कोर्स ऑफ़ कोर्स सास सास होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने मेरी ज़रूरत की चीज़ें मँगवाई है और मेरे घर के लिए जो मुझे लगा कि ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंने मेरे शौहर ने दोनों बैठकर हमने ये सारी चीज़ें मँगवाई थी। दरअसल ये शॉपिंग की जो शुरुआत हुई है ना, वो अबीहा की दूध की बॉटल से शुरू हुई है, क्योंकि अबीहा को दूध छुड़वाना है, अब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। अब अबीहा ऑलमोस्ट 1.5 साल की हो गई है, 17 मंथ्स की हो गई है, अभी तक वो ब्रेस्ट फीडिंग पर है। तो उसका दूध पीना छुड़वाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मैं बिल्कुल इतनी कमज़ोर हो गई हूँ ना कि अब मुझसे बिल्कुल भी अपना खुद का जिस्म सँभाला नहीं जा रहा है, इतनी कमज़ोरी आ गई है मेरे अंदर। तो अब छुड़वाना ज़रूरी था। तो अबीहा की दूध की बॉटल मँगवाने के लिए हम बैठे हुए थे और उसके साथ-साथ फिर सॉक्स की बारी आई कि अरे चलो बच्चों के लिए सॉक्स भी ले लेते हैं। फिर उसके साथ ये बात आ गई सामने कि अरे उज़ैर बार-बार डोर खोलकर बाहर जा रहे हैं, तो चलो डोर के लिए लॉक लेते हैं। फिर उसके बाद बारी आई कि कबर्ड्स भी खोल देता है, तो उसकी भी लॉक्स मँगवा लेते हैं। अब इसमें थोड़ी-थोड़ी बातों में जाकर ये चीज़ डिसाइड हुई थी कुछ 1.5 महीना पहले, ठीक है? 1.5 महीना पहले हम मियाँ-बीवी दोनों बैठकर क्या-क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, सब कुछ सारी चीज़ें ऐड कर हमने अब हमने मँगवाई और ये चीज़ें 10 दिन पहले ऑर्डर करनी पड़ती है, 10 दिन के बाद ये चीज़ें आती है। तो हमने हमारे बजट के हिसाब से हमने सारी चीज़ें ऑर्डर की है। उसमें मैंने अपने लिए कपड़े ख़रीदे हैं कुछ 2 साल के बाद, समझिए ऑलमोस्ट 18-19 साल के बाद। अभी जब 4th या 5th मंथ चल रहा था मुझे अबीहा को लेकर, उस वक़्त मैंने इंडिया से मैंने अपने लिए कपड़े मँगवाए थे और वो कपड़े अब तक मैंने यूज़ किए हैं। जो आप सब लोग मुझे वीडियोज़ में देखते हैं ना कि मैं जिस तरह के कपड़ों में होती हूँ, वो नाइटीज़ में, तो वो अबीहा के टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब मेरे शौहर ने कह दिया कि अब तुम वीडियोज़ बना रही हो, तुम्हें हज़ारों लोग देख रहे हैं और इस तरह से तुम नहीं रह सकती। तो हमने डिसाइड किया अगर मैं फिर से नाइटीज़ मँगा लूँ, तो मेरा हाल ये क्या होगा, मैं फिर से वैसे ही वही नाइटीज़ में दिन पूरा रहूँगी और उसी में मैं फिर से एज़ यूजुअल अपनी हरकतों के हिसाब से मैं वैसे ही वीडियो बनाऊँगी। तो फिर मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें अब नाइटीज़ नहीं दिलाऊँगा मैं, तुम्हें मैं प्रॉपर नाइट सूट दिलाऊँगा ताकि तुम रूम के अंदर ही रहो और और तुम्हारी मजाल ना हो फिर एक बार तुम नाइटीज़ में वीडियोज़ बनाने की। तो इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े लिए जिस तरह से आपने कपड़े देखे हैं ना स्टार्टिंग में, मैंने वो कपड़े ले लिए थे।
تو اب دیکھیے یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ اب میں یہ بات آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک سسرال میں پراپر ایک سسرال میں اگر میں ہوتی اور میں نے اتنی شاپنگ کی ہوگی تو اس میں کچھ نہ کچھ بوال ہو جاتا، اور وہی چیز اگر بیٹی کرتی اور داماد نے بیٹی کو یہ سب کچھ دلوایا ہوتا، اور داماد نے اگر بیٹی کا اتنا خیال رکھا ہوتا تو وہ ماں تو بس دعائیں دینے لگ جاتی، اتنی لمبی لمبی دعائیں دیتی، اتنا خوش ہو جاتی، خاندان پورا کالز کر بتاتی کہ داماد نے یہ کیا، داماد نے وہ کیا۔ تو یہاں پر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ جب وہ ساس کے مقام پر پہنچتی ہے نا تو وہ 100% ساس بنی جاتی ہے، اور بہت ہی کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ظرف ہوتا ہے، ان کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے۔ میں یہاں پر اب میری اس ویڈیو میں نا بہت بھاری الفاظ استعمال کروں گی، کیونکہ یہ جو سسرالی معاشرہ ہے نا وہ اس لائق ہی ہو گیا ہے کہ ہم ان کے لیے اچھی بات نہ کریں، اور ہمارے دل و دماغ میں کبھی بھی ان کے لیے اچھی باتیں نہیں آ سکتی۔ آلموسٹ 90% ایسے جاہل لوگ ہیں اس دنیا میں جو ان کے گھر میں جب ایک بہو آتی ہے نا تو ان کے اندر اتنی حماقت آ جاتی ہے، اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ آ جاتا ہے کہ ایک عورت ان کے گھر میں آئی ہے، ان کے بیٹے کا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہے، ان کے خاندان کی نسل کو بڑھانے کے لیے وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنا وہ سب کچھ چھوڑی ہے، وہ جو سوچ بھی نہیں سکتے وہ لوگ، حالانکہ خود ایک جو اس گھر میں ایک جو ساس بن کر رہتی ہے وہ خود جانتی ہے کہ ماں باپ سے بچھڑنا، بھائی بہن کو چھوڑنا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آ کر ایک زندگی بسانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی نا یہ جو کمزرف لوگ ہوتے ہیں نا، کمزرف جن کی تربیتیں صحیح نہیں ہوئی ہوتی ہے، جن کے اخلاق اتنے گندے ہوتے ہیں نا کہ وہ صرف اور صرف اپنی جو عبادتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی صرف ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ اللہ والے بنتے ہیں نا صرف دنیا کو بتانے کے لیے بنتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو 90% ہے ہمارے معاشرے میں، اوکے، جو 10% ہے جو جن کے اندر خدا کا خوف ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا، آخرت کا ایک دن ہوگا، ہمیں بھی جانا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کا سوال و جواب دینا ہے، تو وہ لوگوں کے دل میں جو سچا خوف ہوگا نا وہ ایسے نہیں کرتے، وہ جینے دیتے ہیں دوسروں کو۔ تو اب بات یہاں پر آتی ہے کہ اب بہو ہے کیا چیز آخر؟ تو دیکھیے یہاں پر جو بہو بن کر آتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کی بیٹی کی تو ہم سفر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ جہاں پر اپنے بیٹے کا اتنا خیال رکھتی ہیں، آپ اس کے کھانے پینے کا، آپ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا، جو آپ بہو کو تانے مارتی ہیں نا کہ ہم نے ہماری اولاد کو بڑی تکلیفوں سے پالا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو ہر چھوٹی بڑی چیز جو شادی ہونے کے بعد ہی آپ کے بیٹے کی ساری چیزیں آپ کو امپورٹنٹ لگنے لگتی ہے، شادی سے پہلے تو آپ اگر وہ نہ کمائے تو بھی تانا مارتی ہیں، اگر وہ گھر میں اگر آوارہ گردی کریں تو بھی تانا مارتی ہیں۔ آپ کو شادی سے پہلے آپ کا جو جتنا بیکار بیٹا ہوتا ہے نا وہ شادی کے بعد بڑا امپورٹنٹ آپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہے ان تکلیفوں کا بدلہ آپ بہو سے لے، نہ کہ بیٹے سے لے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرض تو بیٹے پر ہوگا نا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت خود بیٹا کریں، بیٹے کی ذمہ داری ہے نا وہ تو ساری چیزیں، مگر یہاں پر الٹا ہو جاتا ہے، اور یہ ناانصافی پوری زندگی چلتی ہے، اور اس میں ایک نکما بیٹا جو کم دماغ کا ہوتا ہے، جسے اپنے شوہر ہونے کے حقوق نہیں پتہ ہوتے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کیا چیز ہے اور شادی شدہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایک
ایک بیوقوف انسان سے ایک سمجھدار عورت کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ زندگی بھر اس بات کو برداشت کرتے رہتی ہے اور بھگتتی ہے وہ اصل میں کہ ساس سسر کی جو ذمہ داری ہے ہماری، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنے کا آپ نے خود فیصلہ کیا ہے، مگر آپ کے اوپر یہاں پر تھوپا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بدتمیز اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہاں پر اپنے خود کے بیٹے کی، خود کی اولاد کی شادی شدہ زندگی کو اتنا برباد کر دیتے ہیں نا کہ وہ طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا معاشرے میں ہوا، یہ حقیقت بات کر رہی ہوں میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی خودی سے کچھ کہہ رہی ہوں یا کوئی بھڑاس نکال رہی ہوں، نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لاکھوں کروڑوں عورت کی ایسی باتیں ہیں جو میں آج کر رہی ہوں آپ سب سے، یہ عورتیں سوچتی ہی نہیں ہیں۔ جہاں پر اپنی خود کی بیٹی کا گھر جو عورتیں سوچتی ہیں کہ بحال رہے، خوشحال رہے، آباد رہے، وہیں پہ وہ اپنے بیٹی کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کرتی ہیں، صرف ایک ہی بات پہ کہ میں ساس ہوں۔ اور یہ ساس والا جب ٹیگ ان کے اوپر آتا ہے نا، بس۔ اور یہاں پر میں بیٹیوں کے لیے بھی کہوں گی کہ بیٹیوں کی بھی کوئی زندگی ہے نہیں۔ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ صرف ایک بہو بننے کے پروسیس میں لگی ہوئی ہوتی ہے بچپن سے۔ ہمیں تو بچپن سے یہ کہا گیا تھا کہ سسرال میں جانا ہے تمہیں وہاں پر جا کر ذمہ داریاں اٹھانا ہے، تمہیں پکوان بھی سیکھنا ہوگا، تمہیں گھر کے کام بھی سیکھنے ہوں گے۔ ہر بار یہی طعنہ ملتا ہے نا کہ سسرال میں جا کر کیا کرو گی، ہمارا نام ڈباؤ گی، یہ کرو گی۔ تو ہماری پوری زندگی بہو بننے کے پروسیس میں ہی گزر جاتی ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کے ٹیگ میں ہوتے ہیں نا، تب تک بھی ہم بہو والے کردار کو ہی اپنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی بھی یہاں پر بیٹی نہیں ہے۔ ہاں، بس تھوڑی سی جو خوشیاں خواہشاں جو ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑی سی ماں باپ پوری کر دیتے ہیں، باقی کی ساری چیزیں تو ہم بہوؤں کی طرح ہی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پہ بولنے کا مطلب یہ ہے نا میرا کہ اللہ کے واسطے نا اپنے آپ کو ایسے وقت میں مت لائیے، اپنے اوپر ایسا بھی ظلم مت کریے۔ میں سسرال والوں کو کہتی ہوں کہ اگر اس بہو نے اگر آخرت کے دن شکایت کر دی نا، اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نا تو سب سے پہلے ماں باپ ہی بناتے، اور اللہ کو کون پوچھنے والا ہے بھئی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ چاہتے تو پہلے ماں ہی بنا دیتے۔ اللہ نے بیوی کیوں بنائی؟ عورت کا پہلا روپ اللہ نے بیوی کیوں بنایا؟ ماں بناتے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتے کو افضل کہا ہے، مگر میاں بیوی کے رشتے کو سب سے زیادہ اہم کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے دنیا کا جو سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا، اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے، اور جنت تک ان کا ساتھ ہے، اور آخرت کے دن سب سے پہلا سوال بھی ایک بیوی سے کیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کس بات کو لے کر اپنے آپ کو اتنا پریویلیج سمجھتی ہیں کہ میں ساس ہوں یا ہم سسرال والے ہیں، اور ہم وہ ایک انجان لڑکی پر جو آپ کی عمر میں آدھی ہے، جس کی عمر آپ کی عمر سے آدھی ہے، وہ اس لڑکی پر حکومت کرنے کا کیا تخ بنتا ہے؟ ایسی کیا آپ کے اندر ایک شیطانیت آ جاتی ہے کہ آپ اس کا جینا حرام کر دیتی ہیں، اور اس کی معصومیت کو ختم کر کر اسے بھی اتنا جاہل بنا دیتی ہیں کہ وہ اپنی زبان کھول دیتی ہے، وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کے بیٹے کا خود کا گھر برباد ہو جاتا ہے، یہاں پر آگے کی نسلوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سب کر کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حج اور عمرہ کر لیں گی، تو آپ یہاں پر آپ اللہ کی پیاری بندی بن جائیں گی۔ میں نے اتنی گندی گندی سانسیں میری نظروں کے سامنے دیکھی ہیں نا، میں نے، جن کے اللہ نے پتہ نہیں انہیں کیسے نواز دیتے ہیں، حج اور عمرہ تک چلی جاتی ہیں، اور گھر میں ان کے دوزخ سے بھی بدتر ان کے حالات ہوتے ہیں۔ بتائیں، یہی عورتیں ہوتی ہیں جو ہر طرح سے گھر برباد کرتی ہے۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسی عورتوں سے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے گندے لوگوں سے۔ تو میں ہمیشہ یہی کہوں گی نا، آج کے جو بھی بہویں ہیں نا، میں ان کے لیے یہی بات کہوں گی، دیکھیے وقت بدل گیا ہے، اب ہمیں اپنے لیے خود سٹینڈ لینا
ہوگا. یہاں پر کمزور ہو کر آپ کو روتے ہوئے بیٹھنے سے اور وقت کب بدلے گا یہ سوچنے سے کبھی بھی وقت نہیں بدلے گا. سب کو لمٹس میں رکھیے، سب کو لمٹس میں رکھیے. جو جتنی عزت کے قابل ہے اس کو اتنی ہی عزت دیجیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سسرال ہے تو سر پہ بٹھا کر بیٹھو، ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. جس عورت نے بھی جب اپنا سر جھکا کر سسرال والوں کے سامنے پوری طرح سے اپنے آپ کو غلام بنا لیا نا، وہ پوری زندگی وہ غلامی بن کر رہی ہے، اسے کبھی عزت نہیں ملتی. یہ لوگوں کے اندر اتنی ہو ہی نہیں سکتا، ان کے اندر یہ ضمیر ہے ہی نہیں ان کا کہ کوئی ہمیں عزت دے تو ہم اسے سنبھال لیں. تو پلیز اپنی عزتوں کو خود سنبھالیے گا، اپنی گھر کا سکون خود بچائیے گا اور اپنی شادی شدہ زندگی کو خود بچائیے گا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہادر عورت بنائیے، نہ کہ کمزور.